बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तुमसे है पाकिस्तान में खुश आमदीद। मैं हूं साजिद हुसैन। मजबूत मुस्तहकम पाकिस्तान पर हम बात करते हैं कैसे मुल्क मिल्लत की तामीर और तरक्की में हमने अपना किरदार अदा करना है। ताहयात नाअहली की तलवार सियासतदानों से अब हट चुकी है। अब ये क्या जमहूरियत के लिए बेहतर है या कि जो सज़ा थी वो ठीक थी कि अगर कोई किसी पर चोरी साबित हो जाती है, किसी पर कोई संगीन नौयत के इल्ज़ामात हैं तो उसको सियासत से आउट किया जा सके। क्या ये हमेशा के लिए दरवाज़ा बंद कर दिया गया है? इस पर भी हम बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे आम इंतखाबात में सियासी पार्टियों के किरदार पर। फिर आम जो आज़ाद उम्मीदवार हैं उनकी तादाद इस बार कितनी है, और इस इलेक्शन के लिए अभी तक जो चेमा गोइयाँ हैं कि जी वो सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने इस्तीफ़ा दे दिया तो अब इलेक्शन नहीं होंगे, कुछ अरसे बाद इलेक्शन कमीशन के और भी अहदेदारान इस्तीफ़ा देंगे, ये इलेक्शन आगे जाएंगे। तो अब क्या ये सारी चीज़ें दम तोड़ गई हैं या मज़ीद इस पे भी अभी चेमा गोइयाँ और तबसरे होते रहेंगे या कोई सरप्राइज़ होना है? बात करने के लिए स्टूडियो मेरे साथ मौजूद हैं। आप कैंडिडेट हैं, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं, NA 2234 234 के कराची से। मंजवे सियासतदान हैं सरदार बाबर अब्बासी साहब ने ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया सर बाबर साहब, आपने टाइम दिया। उनके साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा अब्दुल रज़ाक बाजवा साहब भी हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया बाजवा साहब, आपने टाइम दिया। कानूनी रहनुमाई के लिए माहिर कानून सलाउद्दीन गडापुर साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे। अब भाई साहब ज़रा बात कर लेते पहले ये ताहयात नाअहली वाले सिलसिले पर। ये जमहूरियत के लिए बेहतर हो गया, फैसला अच्छा था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साजिद भाई बहुत शुक्रिया। मैं समझता हूँ देखिए ये एक बड़ी उम्मीद की किरण है। देखिए सबके लिए है, किसी एक के लिए नहीं है। मैं समझता हूँ किसी भी सियासतदानों से हटके भी किसी भी आदमी को जो पाकिस्तान का रहने वाला शहरी है, अगर उसने कोई गलती कोताही कर भी ली है तो उसको नाहल करना, आप समझ लें कि उसको जान से ही जो है ना जाएगा, तो तब जब कब्र में उतरेगा तो छोड़ेंगे। 5 साल काफ़ी होते हैं। अगर कोई जुर्म करता है, ऐसा जुर्म करता है, उसके लिए 2 साल 3 साल 5 साल काफ़ी होती है, उस तक वो नाहल हो तो अच्छी बात है। ये एक खुशी की खबर तमाम पाकिस्तानियों के लिए भी है और तमाम पार्टियों के लिए भी है। मैं नहीं समझता हूँ कि किसी को भी नाहल 5 साल के लिए किया जाए, ये कोई मुनासिब बात नहीं थी, लेकिन इसमें बड़ा अच्छा हो गया सुप्रीम कोर्ट ने जो आज आर्डर दिया है। लेकिन मुझे अफसोस है कि यहाँ ऐसे लोग भी हैं कि जब सर वो फैसला भी तो सुप्रीम कोर्ट का, सर मैं उसी पे आ रहा हूँ ना। मुझे यही अफसोस होता है कि सियासतदान जब एक किसी आदमी को नाइल किया जाता है, कोई तो दूसरी पार्टियां जो खुशी बनाती है वो मुनासिब नहीं होती। पासा जो है ना पलटता रहता है। हाँ। जिंदगी जो है ना उसकी ज़िंदगी में उतार चढ़ाव रहते हैं। तो कल किसी आदमी ने हमेशा के लिए नाइल करा दिया था, आज वो खुद सज़ा भुगत रहे हैं और सारी चीज़ें खुद हो रही हैं, उनके ऊपर भी नाइली की तलवारें लटक रही हैं। तो मैं इस हक़ में नहीं हूँ, किसी भी सियासतदान को नाइल नहीं होना चाहिए। मैं समझता हूँ कि चलें जो उनकी सज़ा बनती है वो होनी चाहिए, लेकिन अगर कोई मुल्क और कौम का नुकसान करता है कोई भी सियासतदान या कोई पाकिस्तान का नुकसान करता है तो बिल्कुल उसको सज़ा होनी चाहिए। लेकिन फिर भी ये नहीं हो सकना चाहिए कि बंद। तो मैं एक सिस्टम निकाला था कि सियासी पार्टियाँ अपने अंदर खुद ऐसा तरीका बना लें कि उनको नाइल होने की पोजीशन ही न हो। वो इतना वक्त हुकूमत करें जितना वक्त वो बर्दाश्त कर सकें। इतना वक्त सारे वक्त अगर वो वज़ीर आज़म की सोचते रहेंगे तो फिर और तो दुनिया पाकिस्तान में कोई और होगा नहीं, सिर्फ 2-3 खानदान और 2-3 पार्टियां ही होंगी कि उनकी तो ये जो फैसला आया है ये फिर बदला नहीं जा सकता या बस अब ये लॉ? मेरे ख्याल में देखें बदलने ये देखें ये तो बात आपको बताऊं कि माजरत से मैं सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट मेरे लिए बहुत काबिल एहतराम है, लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला उनको सोचना चाहिए कि आज काजी सफ़ाद साहब ने जो फैसला किया इन्होंने बहुत अच्छा फैसला किया। आने वाले जो चीफ जस्टिस हैं उनको भी सोचना चाहिए कि हम भी ऐसी चीज़ें करें कि जो हमें भी याद रखा जाए। ऐसा ना करें कि एक आदमी को जो है कहेंगे जी ताहाल जो है ना इसको हम लोग जो है ना फारग कर देते हैं, हम सियासत से भी फारग कर देते हैं और इसको हर चीज़ से फारग कर देते हैं। ये कोई मेरे ख्याल में फ़ैसले नहीं होते। फैसलों में गुंजाइश होती है, रिव्यू होता है, हर चीज़ देखी जाती है। देखें एक किसी की सजाए मौत होती है तो उसको भी हक होता है ना कि अपील करे, तो वो भी सदर के पास इख्तियार है उसको माफ़ करे ना माफ़ करे। लेकिन कम से कम यहाँ मतलब ये जो फैसला हो गया अभी अटल मैं समझता हूँ रिलीफ मिल गया कि अब इसमें सियासतदानों को चाहिए कि इसमें रद्द-बदल ना होने दें, इसको ऐसा ही रखें। ये ना कोई कल कोई एक कहे कि भाई इसको गिराने के लिए मुझे सब कुछ करें तो वो फिर कल वो गिरा आज आप गिर जाएंगे, कल आप गिर जाएंगे। अब्दुल रज़ाक बाजवा साहब आप इस सियासत को वो कहते हैं ना इस चैप्टर को बंद कर दें कि किसी के इशारे पर, ताकतवर कुव्वतों के इशारे पर एक दूसरे की पगड़ी उछालना, ताहयात नाअहल करवाना, इस तरह के संगीन नौयत के इल्ज़ामात लगाना, झूठी FIR कटवाना, क्या आज के फैसले से आप मुतमईन हैं? जी बहुत शुक्रिया साजिद साहब, बहुत शुक्रिया आपका। जी आज का जो फैसला आया है मियां नवाज शरीफ के हक में और जहांगीर तरीन साहब के हक में, पहले तो मैं इन दोनों को बहुत बहुत
दिल की अता गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ मुस्लिम लीग नून की पूरी जमात को और उनके कारकुनान को और जहांगीर तरीन साहब और की पूरी जमात को और उनको। देखिए ये जो नाहिल किया गया था इन्हें, ये मैं तो समझता हूँ कि जिन कुव्वतों ने उन्हें नाहिल करवाया था उन्हीं कुव्वतों ने आज उस फैसले के खिलाफ फैसला आ गया है। और वही कुव्वतें हैं, जब चाहें वो सादिक बना दें और जब चाहें वो अमीन बना दें और जब चाहें वो चोर बना दें। तो मैं समझता हूँ कि ये अदलिया को और ख़ास तौर पर उन ताकतमंद लोगों को अब एहसास करना चाहिए कि हर ऐरे गैरे नत्थु खैरे पर हाथ रख करके मुल्क का बेड़ा गर्क करवा करके देखें। हमारा जो तजर्बा जो भी जिन लोगों ने भी किया वो सब भी अपने किए पे बेहद पछता रहे हैं कि हमने एक बहुत गलत किया। आप देखें कि उनकी 70-75 सालों से जो इज्जत थी, जो उनकी वक़्त थी, जो उनका एहतराम था, जो आवाम के दिलों में उनका एक खौफ भी था, वो सारा एक नालायक आदमी ने उठा के निकाल दिया। आप देखें कि ये तजर्बा किया इमरान खान को लाए, मियां नवाज शरीफ। मेरी 100 मुखालफत हो सकती है नून लीग से, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, लेकिन मैं समझता हूँ कि नवाज शरीफ के साथ बहुत ज्यादती की गई थी। अच्छा, ना करदा गुनाह, यानी आपने जो गुनाह किया ही नहीं है उसकी सजा दी गई। उसे अपने बेटे से तनख्वाह ना लेने का एक छोटा सा मन घड़त सा झूठा सा बहाना बना करके उसे ताहयात नाहिल किया गया। और मतलब मैं क्या कहूँ उन लोगों के लिए जिन्होंने ये तजर्बा किया, खैर सजा उन्हें भी मिली है जिन्होंने ये तजर्बा किया था ना। अच्छा, बचे वो भी नहीं है, उन्हें भी ये पता चल गया कि किसी नालायक और इस तरह के बंदों पर अगर हाथ रखेंगे तो वो फिर हालांकि उन ताकतमंद लोगों का इमरान खान को मैं तो कहता हूं शुक्रगुजार रहना चाहिए था। अच्छा। और जब तक वो शुक्रगुजार रहा तो खुद भी ताकत में रहा, लेकिन वो इंतहाई मोहसिन कुछ इंसान था। साबिक वजीर आजम तो है ना इमरान खान जी, कह सकते बानी हैं। पीटीआई कह नहीं सकते हैं ना, सिर्फ तारीफ में लिख दिया गया कि ये पाकिस्तान के फॉर्मर वजीर आजम है। देखिए वो पार्टी के साथ जो हुआ जी, या उन्होंने जो किया, दोनों तरफ से देखें क्या ठीक था ये? मैं समझता हूं कि देखें अगर इस मुल्क की आवाम ने, या मैं समझता हूं कि जो भी कुव्वतें होती हैं प्राइम मिनिस्टर बनाने वाली, कोई प्राइम मिनिस्टर कोई एसएचओ तो नहीं है ना कि जो मतलब कोई छोटा मोटा बंदा आवाम की ताकत से बनता है ना। मैं समझता हूं कि आवाम की ताकत भी वहीं होती है जहां पर ताकतमंद लोगों की ताकत होती है। आवाम भी उनका एहतराम करती है, मोहब्बत भी करते हैं हम उनसे, तो इसी वजह से जो वो कहते हैं हम वो कर देते हैं। तो मैं समझता हूं कि ये आज का फैसला बहुत अच्छा है। एक बेगुनाह को जो है वो सजा दी गई थी, आज उनका वो जो उन्हें जो रिलीफ मिला है ये उनका हक था। अच्छा। और मैं देखें ये अगर अब आज भी मैं आपके चैनल पर कह रहा हूं कि देखें 5 रुकनी बेंच ने उन्हें सस्पेंड किया, 7 रुकनी बेंच ने उन्हें बहाल किया। कल कहीं ऐसा ना हो कि 9 रुकनी बेंच फिर पुराने मतलब यहाँ तो 5, 7, 9, 11, 13 फुल बेंच, अभी तो गुंजाइश बहुत है। हाँ, गुंजाइश बहुत है। हाँ। तो मैं समझता हूँ कि मियां नवाज शरीफ साहब इंशाल्लाह फूक के चलेंगे। अच्छा। और जिन कुव्वतों ने इन्हें निकाला था वही इन्हें लाई है। अच्छा। इन्हें अब मुल्क की आवाम के साथ साथ उनके साथ भी अपने ताल्लुकात बेहतर ही रखेंगे तो ये आगे चल पाएंगे। वरना फिर ये याद रखें कि 7 के बाद 9 रुकनी बेंच भी बनता है और 9 के बाद 11 रुकनी बेंच भी बनता अच्छा, है। क्या आवाम के साथ ताल्लुक बेहतर नहीं करना चाहिए? बनना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आवाम के साथ ताल्लुक, देखिए आवाम ही तो है ताकत की जो महराज है। ताकतवर हलकों के साथ ताल्लुकात बनाए। नहीं, देखिए ना, एक तो अगर आप सिर्फ किसी एक मतलब तरफ ज्यादा जोर देंगे कि जी खाली मेरी अवाम के साथ, तो भुट्टो साहब से ज्यादा ताल्लुकात किसी के मजबूत थे? मेरा सवाल है। जुल्फकार अली भुट्टो ने आज जिस पर दोबारा से कौमी हमारी सुप्रीम कोर्ट ने मेहरबानी करके उसकी री इंक्वायरी की है, हमारी अपील पर आसिफ अली जरदारी साहब का रेफरेंस वहां दाखिल था, वो चलो देर आए दुरुस्त आए।
تو میں سمجھتا ہوں کہ اس جو بھی جہاں بھی، میں خالی جہانگیر ترین یا میاں نواز شریف کے لیے نہیں، جن لوگوں کے ساتھ بھی جن حلقوں نے بھی زیادتیاں کی ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ انہیں اسی طرح سے واپس لے لینی چاہیے. اور ابھی جو 50 سے زیادہ لوگ مفرور ہیں، روپوشیاں کاٹ رہے ہیں، ان کے CNIC بلاک ہو گئے ہیں، وہ گھروں سے غائب ہیں، وہ کہاں چلے گئے؟ نہیں، وہ کون سے 50 لوگ؟ یہ جو PTI کے لوگ تھے. میں کہتا ہوں PTI کے سیاستدان نہیں تھے؟ نہیں، بالکل نہیں تھے. یہ ناتجربہ کار لوگوں کا ایک ٹولہ تھا. سر ان کے آگے یہ سب ایک اسٹیٹس لگا ہوا ہے، فارمر نیشنل اسمبلی، نہیں، ممبر آف ضرور. فارمر نیشنل اسمبلی، ممبر آف پروفیشنل اسمبلی، بالکل سابق اسپیکر. بالکل بھائی، ہم نے تو نہیں ہٹایا نا. جنہوں نے انہیں اسپیکر بنایا تھا، جنہوں نے انہیں وزیر اعظم بنایا تھا، انہوں نے 2 لاتیں مار کے انہیں چلتا کیا. جنہیں یہ قوم کا ابو کہتے تھے، کہ جو قوم کا باپ ہوتا ہے بولتے تھے آرمی چیف، تو کم سے کم باپ کا احترام تو رکھتے نا. اس کی جس نے انگلی پکڑ کے آپ کو پیدا کیا ہو، پھر چلانا، پھر اسکول لے جانا، پھر آپ ان کو آنکھیں دکھائیں گے تو پھر تیار ہو جائیں. پھر آپ تیار ہو جائے. آگے بڑھتے ہیں سر کو. سر یہ آپ اب کینڈیڈیٹ ہیں NA 234 کے، کیا منشور ہے آپ کا؟ کیا کر لیں گے بابر عباسی صاحب؟ دیکھیں جی، بسم اللہ کیا عوام کو دیں گے؟ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ منشور تو خیر بڑی بڑی پارٹیوں کے ہیں جو سامنے آتے ہیں، لیکن منشور پہ کام نہیں ہوتا. میں سمجھتا ہوں دیکھیں ہمارا منشور، میں جو اپنا اس وقت منشور لے کے چلا ہوں، بیسک تعلیم ہے، جو سرکاری سکول ہیں ان کے اوپر فوکس کرنا ہے. اپنی مدد آپ کرنا ہے، حکومت کی طرف نہیں دیکھنا. اپنی مدد آپ، یعنی خود ہم ان سکولوں کا وزٹ کریں، مخیر آزاد کو ملا کر ان سکولوں کو چلائیں، تاکہ غریب بچے جو نہیں پڑھ سکتے، جیسے رکشے والا ہے، ریڑھی والا ہے، جو غریب لوگ ہیں، ان کے بچوں کے لیے کم سے کم ہم گورنمنٹ کے سکول تیار کروائیں. اس سے کراچی کے اندر بہت سارے لوگ ایسے جو ہر طرح کی ڈونیٹ کرنے چاہتے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وہ صرف خوفزدہ ہوتے ہیں، کیونکہ ان کا ہر پیسہ ہر وقت ضائع ہو جاتا ہے. پھر میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں جس طرح ہمارے پارکس جو ہیں، پارکس جو ویران پڑے ہوئے ہیں، جن کے اندر نشہ گاہ جو بن چکی ہے، وہاں پہ لوگ جو ہے نا بچوں کو نشے میں لگاتے ہیں، آئس پلاتے ہیں، مختلف چیزیں، اس کو کنٹرول کرنا، گراؤنڈ کو ایک صاف ستھرا کرانا لوگوں کے ساتھ مل کر، اس میں بچوں کے لیے کرکٹ کھیلیں آئیں، جس سے جو نوجوان ہمارا جو ہے نا طاقتور ہو، تندرست ہو. پھر پرائیویٹ سیکٹر جس طرح انڈسٹریل ایریاز ہیں، ان کے اندر لوگوں کے ساتھ بات چیت کر کے پرائیویٹ لوگوں کے لیے نوکریز مہیا کرنا، کیونکہ میں گورنمنٹ کے اس سیکٹر میں جانے نہیں جاتا، کیونکہ وہاں ابھی بڑا لمبا چوڑا ہے. پھر دیکھیں، میں اپنے اندر ایک چیز میں نے اپنے حلقے کے لوگوں سے، اور میں نے خود اپنے اندر سے ایک آواز اپنے آپ سے رکھی ہے کہ ہم نے چاہے ہارنا ہے یا جیتنا ہے، یہ تو دور کی بات ہے، لیکن علاقے کے لوگوں کے ساتھ مل کر علاقے کے اندر کام کرنا ہے. اگر کوئی دوسری پارٹی کا MNA MPS بن گیا تو انشاءاللہ ہم ہر دوسرے دن اس کے دروازے پہ کھڑے ہوں گے. سر آئیں، تمیز میں، دائرے میں، یہ نہیں کہ ہم اس کے کوئی حملہ کریں گے. سر ہم ڈھونڈیں گے، سر نہیں ملیں گے تو انشاءاللہ یہ پارلیمنٹ میں ہوں گے. یہ چیز ساجد بھائی میرے حلقے کے لوگ سوچیں گے. میں آپ کو بتاؤں، وہ وقت اور فیصلہ بتائے گا کہ آج افسوس ہوتا ہے کہ ہم جس طرح دیکھتے ہیں، دیکھیں سارے قصور حکومت میں نہیں ہے. میں اس کو یہ بھی کہتا ہوں، قصور ہمارے عوام کے بھی بہت ہے. ہماری گلی کچی خراب ہوتی رہتی ہے، بہتی رہتی ہے. ہم زحمت نہیں کرتے کہ ان کو پکڑ کے لائیں. انہوں نے جو اپنے گورنمنٹ رکھی ہوئی ہے، جو سٹی گورنمنٹ ہے، ان کے لوگوں کو پکڑیں، دوسرے لوگوں کو دیکھیں. پوائنٹ آؤٹ کرنے پڑیں گے ساجد بھائی. اگر میں سمجھتا ہوں وہ سیاست آسا آسا پاکستان سے ختم ہو رہی ہے. میں یہ باجوہ صاحب بھی بیٹھے ہیں، بتاؤں میری تمام پارٹی سربراہ جو ہیں، جو پارٹی کے بڑے سربراہ ہیں، ان سے گزارش ہے کہ وہ تھوڑا سا نکلیں، اپنے شہروں کے، اپنے جگہوں کے حالات. سردار بابر عباسی صاحب، بڑا تلخ سوال میں کرنے لگا ہوں. طاقتور حلقوں کا بڑا ذکر ہوتا ہے ہمارے ملک میں، اور ان طاقتور حلقوں میں اسپیشلی اسٹیبلشمنٹ کا نام لیا جاتا ہے. تو اب مجھے آپ یہ بتائیں کہ وہ طاقتور حلقے ایک ڈیلیگیشن کی صورت میں اکثر امیدواروں کے پاس آتے ہیں اور وہ امیدوار ہاتھ کھڑے کر دیتے ہیں. سر میری بات سنیں، میں آج آپ سے ایک بات کہتا ہوں. مجھے آپ یہ بات بتائیں کہ ہم ہر چیز جو ہے نا اسٹیبلشمنٹ پہ کیوں ڈالتے ہیں؟ مجھے اس کا جواب آپ دیں. آپ نے دیکھا کسی کو اسٹیبلشمنٹ کو؟ آپ کے پاس کوئی آیا ابھی؟ نہیں آیا نا. میں بھی آزاد امیدوار ہوں، میرے پاس بھی کوئی نہیں آیا. باجوہ صاحب کے پاس بھی شاید کوئی نہیں آیا ہوگا. ایمانداری کی بات ہے. لیکن یہ ہم نے ایک سٹرینتھ بنا لی ہے اپنے ملک میں کہ کوئی قیادت آ گئی بشیر میمن کے ساتھ. سر سنیں نا بات، وہ ایک الگ، میں آپ پوری بات میں آ رہا ہوں، آپ کو دیکھیں تاکہ بات ایک سمجھ میں آئے.
یہ ہمارے لوگوں نے ایک ٹرینڈ بنا دیا جی کہ وہ اسٹیبلشمنٹ آ گئی. پہلی بات ہے کہ میں نے کئی پروگرام میں کہا کہ یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے. بار بار ٹی وی ٹاک پہ جلسوں پہ ہم نے اپنے ملک کا معیار خود خراب کرا, اپنا معیار بھی خراب ایسا کرا. ہی ہے. وہ آ گیا ہے تو ٹھیک ہے, وہ ریٹائرڈ ہو کے آیا ہے, اس کو اگر سیاست کا شوق ہے تو نون لیگ میں چلے گیا تو کیا ہے. اس طرح بھی پیپل پارٹی کی طرف سے ایک برگیڈیئر صاحب کو ٹکٹ ملا ہے تو کیا کوئی اعتراض والی بات تو نہیں ہے. اچھی بات ہے, جس کو جو پارٹی اچھی لگے. کیا نون لیگ میں جو فوجی ہیں وہ ہیں, تحریک انصاف میں ہیں, دوسری جگہ میں مولانا صاحب کے ساتھ سب فوجی ہیں, وہ نہیں. دیکھیں ایک بات ساجد بھائی ذہن میں رکھیں کہ افواج پاکستان بہت بڑا ادارہ ہے. اگر کوئی فرد واحد یا کوئی فرد واحد کوئی غلطی کرتا ہے تو اس کا نام لینا چاہیے, اور اس کے ساتھ جنرل بھی, اس کے ساتھ میجر بھی نہیں لگانا چاہیے. اس کا ڈائریکٹ نام لینا چاہیے. یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہم جو بار بار آ کے ٹی وی ٹاک پہ بات کرتے ہیں کہ فلانا جنرل, فلانا میجر, فلانا کرنل, یہ مناسب نہیں ہے. کیونکہ دنیا ہمیں دیکھتی ہے, ہمارے ٹی وی ہمارے یہاں یہ ہر چیز کو واچ کیا جا رہا ہے. ہم اگر میں فرض کریں جس طرح جنرل باجوہ کو لوگ نام لیتے تھے, باجوہ کا نام لے کے کہتے ہیں جی انہوں نے غلط کیا, ٹھیک ہے جی کیا. اگر کسی نے یہ جو فیض امین تھے انہوں نے غلط کیا, آپ ان کا نام لے کے کہیں. پوری فوج کو تو نہ کہیں نا. دیکھیں معذرت کے ساتھ میرا اس وقت آپ دیکھیں ایک جو برف باری میں, سردی میں, شدید مشکلات میں ایک فوجی جو ڈیوٹی کرتا ہے اس کے اوپر سے کیا گزرتی ہوگی جب ہم بار بار فوج کو کرٹیسائز کرتے ہوں گے. ان چیزوں کو کرٹیسائز کرتے ہوئے ہماری اپنی نالائکیاں ہیں. اگر ہماری اپنی نالائکیاں نہ ہوتی, میں اور باجوہ صاحب یہاں آپ کے سامنے بیٹھے ہیں, مختلف دو, وہ پیپل پارٹی سے تعلق, میں ایک آزاد کینڈیڈیٹ ہوں, آزاد خیال آدمی ہوں, میں کسی بھی جو ہے نا وہ نہیں ہوں. لیکن ہماری ایک بات ہونی چاہیے کہ جیسے باجوہ صاحب ہم یہ کام کریں تو نہ ہمیں پولیس روکے, نہ ہمیں رینجرز روکے, نہ ہمیں فوج روکے. آپ اور میں مل کے وہ کام کریں جو ملک کے مفاد میں کام ہو, قانون کے دائرے میں, قانون کے دائرے میں کام ہو. دیکھیں میں سمجھتا ہوں غلطیاں سب سے ہوئی ہیں, جتنی بڑی پارٹیاں سب نے غلطیاں کی ہیں. اسی طرح ان کی بھی غلطیاں ہوئی ہیں, انہوں نے بھی کچھ غلطیاں کر لی ہیں. جو لوگ چلے گئے وہ بھی چلے گئے, وہ بھی چلے گئے. اب وقت آ گیا کہ ہم سمجھ کے آگے چلیں. میں سمجھتا ہوں میاں نواز شریف, آصف زرداری, مولانا فضل الرحمان پہ بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے. اس لیے کہ یہ بڑے مجے ہوئے سیاستدان ہیں, بزرگ سیاستدان ہیں, میں ان کو بزرگ ہی کہوں گا. اب دیکھیں ان کے پاس سے کوئی ایسی بات نکل نہیں رہی ہے, مجھے نہیں لگتا. میں آصف زرداری کی گفتگو سنتا ہوں, وہ ہمیشہ پاکستان کی بات کرتے ہیں. میں نواز شریف کی بات سنتا ہوں, وہ ہمیشہ ترقی کی کام کی بات کرتا ہے. میں مولانا صاحب کی بات سنتا ہوں, وہ ہمیشہ ایک اچھی بات کرتے ہیں. دیکھیں ہم اگر ان باتوں کو کچھ, میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ملک میں کچھ کرائے کے اوپر لوگ کام کر رہے ہیں, سوشل میڈیا کا ٹرینڈ بنایا ہوا ہے, یہ ہے وہ ہے, ہماری افواج کو, ہمارے لوگوں کو بدنام کرتے ہیں. ان کو شرم آنی چاہیے کہ وہ اس طرح کی حرکتیں چھوڑ دیں. اور باہر ملکوں میں بیٹھ کے ہماری فوج پر, جو اتنا خوبصورت ملک یہ پاکستان ہے, یہ ہمارا ملک ہے, میرا گھر ہے. میں سمجھتا ہوں میں ان لوگوں آج اس آپ کے پروگرام کے دور کہتا ہوں کہ آپ ذرا سا شرم کر لیں. جس مٹی سے آپ جنم کے گئے ہیں, جس مٹی کا آپ کھا کے باہر چلے گئے ہیں, یہاں آپ نے جو ہے نا چلنا نہیں پتا تھا تو پاکستان سے چل کے آپ باہر جا کے بیٹھ گئے ہو, اپنے آپ کو بہت بڑا کچھ سمجھتے ہو. یہ ہرگز نہیں ہوتا. میری فوج ہے, میری فوج کے اوپر میری جان چلی جائے مجھے پرواہ نہیں ہے. جب وہ ہمارے اوپر جانیں دیتے ہیں تو ہماری چلی گئی تو کیا ہوتا. ملک کے لیے وہ سب کچھ کرتے ہیں. اس لیے کہا ہے کہ تکلیف ہوتی ہے, سب کو تکلیف ہوتی ہے کہ نام لے لیں یار. اگر کوئی ایک آدمی غلط ہے اس کو نکال کے باہر کر دیں, اس کو بولے تم غلط کر رہے ہو, لیکن پورے ادارے کو لپیٹ میں نہ لیں. صحیح, میں سمجھتا ہوں زیادتی ہو جاتی ہے. زیادتی ہو جاتی ہے. باجوہ صاحب کیا صورتحال ہے پیپلز پارٹی میں؟ ٹکٹوں کے بڑے معاملات ہیں, بڑے بڑے لوگ ناراض. شکارپور کے امتیاز شیخ صاحب کو ٹکٹ نہیں ملا, دیگر ایسے طاقتور لوگ ہیں جو پیپلز پارٹی کے ٹکٹ کے لیے ناراض ہیں. پیپلز پارٹی کے وفد جا رہے ہیں, ان کو منانے میں لگے ہوئے ہیں. اتنا امپورٹنٹ ہے پیپلز پارٹی کا ٹکٹ سندھ میں. یہ تو آپ کے سامنے ہے نا جی. دیکھیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی ایک بڑی جماعت ہے, ملک گھیر جماعت ہے, اور سندھ میں ہمارے, میں تو سمجھتا ہوں کہ ہم نے تو سارے تقریباً 90% ہم نے اپنے سابق ممبران کو ہی ٹکٹ دیے. اگر 2-4 سندھ میں حلقے ایسے ہیں جہاں پر ہم نے نئے نیو کمر لوگوں کو بھی جگہ دی ہے, تو اس پر اتنی بڑی جماعت میں اگر وہ ایک چھوٹا موٹا اگر کئی اختلاف ہے تو ہم اسے دور کر لیں گے. ہماری کمیٹیاں بیٹھی ہیں, ہماری پارٹی کے سینئر. سوشل میڈیا پہ کہ آپ لوگ پیرا شوٹرز کو ٹکٹ دیتے ہیں, جو جینین ورکر ہیں وہ بیچارے وفاداریاں نبھاتے ہی مر جاتے ہیں. پیرا شوٹرز کا سلسلہ ختم نہیں, ہمارے یہاں تو کوئی میرا خیال خاص پیرا شوٹر نہیں ہے. کوئی اکا دکا کوئی میرٹ پر آ گیا ہو, یا جن کا حق بنتا ہو, یا پارٹی جس سے بہتر سمجھتی ہو, تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے یہاں تو بالکل آٹے میں نمک سے بھی کم اختلاف ہے. ایک لیاری سے ہمارا سینئر ساتھی تھا, وہ ہمارے ڈسٹرکٹ ساؤتھ کے پریزیڈنٹ تھے, وہ پی ایس کے الیکشن لڑنے کے خواہش مند تھے, انہیں ٹکٹ نہیں ملا. تو اس پر وہ تھوڑا سا احتجاج کیا ہمارے ورکروں نے, لیکن انہیں منا لیا گیا ہے. انہیں ہمارا ایڈجسٹمنٹ ہو جائے گی. دیکھیں جنہیں ہم قومی اسمبلی میں نہیں لا سکیں, صوبائی اسمبلی میں, وہ سینٹ میں آ جائیں گے.
आगे इंशाल्लाह हमारी सूबाई गवर्नमेंट में वो एडवाइजर और 2 चीफ मिनिस्टर आ जाएंगे और मिनिस्टर बन जाएंगे, कोई मसला नहीं है, हमारे यहाँ कोई खास इख्तलाफ नहीं है। कितने पुरुम्मीद हैं सिंध के लोग, आपको वोट करेंगे? क्या आप लोगों ने सिंध के लोगों के मसाइल हल किए, उनके दिल जीते, या कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट में लाइनों में उनको लगवाया धक्के, और फिर वहाँ पे भी उनकी कटौती हुआ करती थी? इंफ्रास्ट्रक्चर का निज़ाम किस हद तक आप लोगों ने दुरुस्त किया? फिर आपको सैलाब की तबाहकारियाँ भी याद होंगी, दादू डिस्ट्रिक्ट डूबा और कई गाँव गोट लोगों के डूब गए, तो लोग भूल गए क्या? मैं समझता हूँ साजिद साहब कि आपने एक ही सवाल में बहुत सारे सवाल किए हैं कि सिंध के लोग, मैं समझता हूँ कि सिंध में देखें, हमारा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से अगर सिंध की आवाम इंतहाई मोहब्बत ना कर रही होती तो मैं इतने कॉन्फिडेंस से, इतने एतमाद से ये बात ना कर रहा था कि हम पूरे सिंध में, कराची समेत, हम कराची भी तो सिंध है ना, ये हेडक्वार्टर है हमारा, तो मैं समझता हूँ कि 90% इंशाअल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी होगी, और 10% में आप सारी जमातों को गिन लें, यानी 90 सीटें हमारी और 10 सीटें आप सारी, ये है सिंध की आवाम की हमसे मोहब्बत। अच्छा, इस बार भी यही रिजल्ट होगा? मैं आपको एडवांस बता रहा हूँ। अच्छा, लोग भूल गए डूबना, देखे और जी मेरे मवेशी चले गए, रोना धोना, आपको याद होगा? साजिद साहब, सैलाब कश्मीर से चलता है, इंडिया से चलता है, और सिंध में आके उसका बाजवा साहब बंद पक्के तक नहीं करते आप लोग? नहीं ऐसा कुछ वहां भी करप्शन की नजर हो जाता है। देखिए हुआ होगा, मैं और ये सैलाब कोई आज का नहीं आ रहा, 70s में भुट्टो साहब की हुकूमत थी, तब ये लोग डूबे, फिर 2009 में डूबे। साजिद साहब, उसका एक रीजन है। देखिए, इंडिया से कश्मीर से पानी चलता है, और जो समंदर है वो सिंध में है भाई, वो पंजाब में नहीं है, वो आजाद कश्मीर में समंदर नहीं है, KPK में समंदर नहीं है, तो हमारा किसी आपके दरियाओं की जमीन डूबी, MPA की जमीन डूबी, दरियाओं ने गिरना होता है, फसलें डूबी, आपके कोई मुझे अगर बता दे। बहुत सारे हमारे अरकान असम्बलियों के साथ उनके नुकसानात हुए। क्या हम ये सैलाब जो ये देख रहा था कि MPA मुझे यहाँ से नहीं गुजरना, ये MLA मुझे मनपसंद लोगों के कट लगते हैं ना, नहीं देखिए, पानी को यहाँ बहा दिया जाए, वहां बड़े वडेरे की जमीन इधर पानी को मोड़ लिया जाए, उसका रुख, ये लोगों ने शिकवा किया, हमारा जोई शहर डुबा दिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मुखालफिन के पास बेचने को कुछ नहीं होता इल्जामात के सिवा, ऐसा कुछ नहीं है। रहा जहां तक सैलाब मुतासरीन की बात, हम सिंध में 20 लाख लोगों को घर बनवा के दे रहे हैं ना। करें ना सर, मैं नहीं आ रहा था वहां पे, आप नहीं, आप मुझे नहीं, अरे घर में यहाँ तो नहीं ला सकते, नहीं मुझे आप ये बताएं, देखिए उनमें बने हुए हैं 5 तहसील में, 5 डिस्ट्रिक्ट में, हर डिस्ट्रिक्ट में कहाँ है मुझे बताएं, मैं एड्रेस पे चला जाता हूँ कल। आप सारे डिस्ट्रिक्ट चेक कर लेना, आप डिप्टी कमिश्नर देखिए, आप जाएं सिविल इंतजामिया के पास जाएं, उनसे पूछे कि क्या ये झूठ है, ये आप मुझे बता दें कि फला डिस्ट्रिक्ट में घर नहीं बन रहे हैं। हमने हैंड ओवर किए, हमने चाबियां दी हैं। कौन से इलाके में चाबियां दी? हमने सखर में दी है, हमने नवाब शाह में दी है, हम तो पूरे सिंध में देते आ रहे हैं, जहां जहां घर बन रहे हैं। अभी भी तक 20 लाख घर दे चुके हैं आप, चले ठीक है। 20 लाख घर नहीं दे चुके, 20 लाख घर हमने देने हैं। अच्छा। जो घर अभी तक बन चुके थे 2 लाख से ज्यादा घर हमने हैंड ओवर कर दिए, उनकी मरम्मत करके। एग्री करते हैं आप? मैं समझता हूँ, देखें 20 लाख का तो अभी तो 90% बाजवा साहब एग्री नहीं, अगर आप मुझे पहले से बता दें तो मैं उसके प्रूफ निकाल के ले आता। अभी जैसे कल हमने बिलावल साहब की ये बात सुनी कि हम 20 लाख घर देंगे, 30 लाख घर देंगे, चलो ये 20 लाख सिंध के मुतासिर। लेकिन मैं जो बाजवा साहब बता रहे हैं, आप मुतमईन हैं? जो बाजवा साहब ने कहा है, मैं समझता हूँ कि ये बात ठीक है, पीपल पार्टी हुकूमत बनाएगी, लेकिन थोड़ी दुश्वारी जरूर आएगी। अच्छा, देखिए मैं समझता हूँ कि इस तरह से मैंने अभी थोड़ी देर पहले नहीं देखे, सुने सर बात सुने, अभी थोड़ा सा एक और मामला जो क्या जमात इस्लामी हमारे साथ लड़ेगी? नहीं, क्या तहरीक इंसाफ लड़ेगी? मैं आप सिंध क्या लड़ेगी? कोई जमात ही नहीं है। देखें ये अभी कभी मतलब किसी को नहीं कहना चाहिए कि कोई किसकी क्या पोजीशन है, कोई किसकी। अब जो है ना वोटर बड़ा तेज हो गया है, अब वोटर अपना आप किसी को बताता है। आप मुझे बता दें कि इन सारी सियासी जमातों का जिनका मैंने नाम लिया, क्या इनके पास उम्मीदवार है सारी सीटों के? नहीं, मैं देखें मैं ये नहीं कहता, मैंने जो बात की उसको गौर से आप सुन लें थोड़ा सा। देखें जाहिर बात है कि कुछ ना कुछ दुश्वारियां होती हैं, सारे वज़ार सिंध एक बुरी तरह से तबाह हो गया था, सैलाब आया, वो सारी जगह में हुकूमत नहीं पूछ सकी और ना पूछ सकती है, टाइम लगता है उसके लिए, बड़ा टाइम लगता है। तो अभी तो मेरे ख्याल में उसको गुजरते हुए 3-4 साल हुए सैलाब को, इतना ज़्यादा वक्त नहीं, इतने वक्त में पूरा सिंध कवर नहीं हो सकता, तबाही हुई थी बड़ी। लेकिन मतलब जो मैं समझता हूँ कि वही कि बड़ी क़यादत जो होती है उनको अपने
MN MPs کو یہ پوچھنا چاہیے کہ آپ نے کیا 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 ہمارے پر رپورٹ لائیں اور پھر آپ ہمیں وزٹ کروائیں. وہ بڑی قیادت جب وزٹ کرے گی, جس طرح آصف زرداری صاحب نے ایک دفعہ کسی جگہ وزٹ کیا تو انہوں نے خود اپنے منہ سے اقرار کیا کہ اچھا میں نے آج دیکھا ہے کہ یہ حالت ہے, اب تو میں ساری جگہ پہ خود جاؤں گا. تو میرے خیال میں سندھ کے اندر بھی جو ہے نا جس طرح ترقی ہونی چاہیے تو اس طرح ہوئی نہیں ہے, لیکن پھر بھی میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح ان کے پاس لوگ ہیں جو ان کی قیادت ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ اس ٹائم اگر صحیح معنوں میں بات کریں تو نون اور پیپل پارٹی کے پاس بڑے منجے ہوئے لوگ ہیں, بڑے منجے ہوئے سیاستدان ہیں. ان سے میری یہ ریکویسٹ ہوگی کہ اب ایک وقت ایسا آ گیا, میڈیا کا دور ہے, سوشل میڈیا کا دور ہے, کام کریں لوگوں کے, جو کام لوگوں کو ترقیاتی کام دیں. ترقیاتی کام سے دیکھیں سندھ پیچھے ہے تھوڑا, سندھ میں کافی جو ہے نا. میں جاتا ہوں, میں باجوہ صاحب کے پاس بھی آتا ہوں. اب آپ جا کے بلاول صاحب کے کوارڈینیٹر جمیل سومرو سے لے کے دیگر جو کینڈیڈیٹس ہیں یا جن کو ٹکٹ مل چکی ہیں یا جس سے پہلے تھے, وہ سر اب اپنے حلقوں میں جا رہے ہیں, دعائے خیر کر رہے ہیں. یہ 5 سال کہاں تھے سر؟ وہ دیکھیں میں وہی ایک بات کہتا رہتا ہوں لوگوں کو بڑی زبردست وہ چپتی ہوئی وہ جنازے بڑے یاد آ رہے ہیں, وہ اپنے مشیر کو کہا جا رہا ہے کوئی جنازہ, ساجد بھائی ایک بات میں آپ کو بتا رہا ہوں, یہ چاہے باجوہ صاحب کی پارٹی ہے, پورے پاکستان کا یہی عالم ہے. اچھا, یہ عالم یہ ہے کہ ایک ہمارے ملک میں ایک تبلیغی جماعت آپ نے دیکھی ہے نا, وہ بیچارے پورا وقت بوری یہاں رکھ کے اپنا سامان اسی میں رکھا ہوا ہے سارا, پوری مسجدوں میں پیدل گھومتے ہیں, لوگوں کے دروازے کھٹاتے ہیں, بڑے پیار سے لوگوں کو دعوت دیتے ہیں کہ آئیں سر مسجد میں بیٹھیں, دین کی بات سنیں. تو آج کل انہوں نے یہ کام کیا ہوا, جتنے سیاستدان ہیں, دروازہ کھٹکھٹے, سر ووٹ آ گئے جی, آپ فلانے صاحب آپ کے دروازے پہ آئے تعزیت کے لیے, آپ سے ملنے آئے, ووٹ دینا. ان کو پتہ ہے ہمارا پتہ نہیں سال 2 سال پہلے کیا تھا. وہ پھر جس دن جو ہے نا 8 تاریخ کو جب الیکشن ہو جائیں گے, 8 فروری کو, اگر خیر سے ہو جائیں, میں ابھی بھی اس پہ متفق نہیں ہوں کہ ہو رہے یا نہیں ہو رہے. اچھا, میں نے پہلے بھی آپ کے پروگرام میں کہا کہ ابھی میں, حالانکہ میں نے خود بھی ڈاکومنٹ جمع کیا انشاءاللہ الیکشن ہوں گے, لیکن کچھ تھوڑا وقت جو ہے نا آگے پیچھے الیکشن ہوں گے, آگے جانا میرے خیال میں مجھے لگ رہا ہے کہ آگے جائیں گے. لیکن جو چیز ہے کہ اس وقت جو ہے نا یہ لوگ یہ کام کرتے ہیں, میں سمجھتا ہوں ظاہر لوگ بھی ان کو پہچانیں گے, اس کے بعد یہ ملتے نہیں ہیں, پھر نہیں ملتے صاحب ہیں ہی نہیں, پھر وہ کبھی مثلا ظاہری بات ہے کہ پھر آپ عوام کے پاس کیسے دیکھیں, یہ سلسلہ تبھی ہوگا جب عوام صحیح طرح سے جاگے گی. عوام ان چیزوں سے جاگے گی, عوام جو ہے نا لوگوں کو ذرا جھٹکے لگائے. میں کسی کو ٹارگٹ نہیں کر رہا, میں ایون کہ پی ٹی آئی کو بھی یہ کہتا ہوں کہ آج توبہ کر لے جو گناہ کیے ہیں, سر عوام کیسے جاگے گی, آپ ذرا چلیں. میں ایک خاص بات بتاؤں, اس طرح توبہ کر لے جس طرح وہ جو ایک خاتون ہے ابھی جو تھوڑے دن پہلے جس نے ہائی کورٹ میں, زرتاج گل جو ہے نا, جو بڑی وہ کرتی تھی, لیکن اس نے بالآخر توبہ کی وہاں پہ کہ میں اسی طرح آئیں, توبہ کر لیں, غلطی ہو گئی ہے, اپنے ملک کے ساتھ زیادتی کر لی ہے, غلطی کی معافی مانگیں اور ان کو بھی چھوڑ دیں, آئیں سارے سیاستدان ملیں, لیکن ایک جگہ بیٹھ کر ایک لائحہ عمل تیار کریں. جب تک ہمارے ملک صاحب وڈیرے صاحب سردار صاحب آ رہے ہیں اور ان کو جو ریسیو کرنے گاؤں کے لوگ ہیں ان کو پاس چپل بھی نہیں. سر چپل بھی نہیں, میں یہی کہہ رہا ہوں سر, دنیا ہمارا دیکھیں وہ آ رہے ہیں صاحب 8 کروڑ کی گاڑی پر, اور وہ جو ناچ رہے ہیں پھول ڈال رہے ہیں ان کے پاس چپل پہننے کو نہیں ہے. اسی لیے دنیا میں پاکستان کو کم تین نظر سے دیکھا جاتا ہے. ہم نے اپنے ملک کو خود بنانا ہے, میں نے بنانا ہے, باجوہ صاحب نے بنانا ہے, آپ نے بنانا ہے, تمام لوگوں نے بنانا ہے. یہ میرے حلقے کے لوگ ہیں, ان کا حال کیا ہے؟ ایک خوشائن بات اور بھی ہے, ایک خوشائن بات اس میں اور بھی ہے کہ سندھ کے اندر ایک چیز میں خوشائن بات یہ یوں دیکھ رہا ہوں کہ نوجوان لوگ جو سامنے آ رہے ہیں وہ پڑھے لکھے ذہین لوگ ہیں, ان کے اندر یہ وڈارہ شاہی اب ختم ہو گئی ہے. وہ میں نے دیکھا ہے ان کو, حقیقت بات ہے, وہ کام کر رہے ہیں, چاہے پولیس میں SSPs آئے ہیں تب آئے ہیں, یا نوجوان سیاستدان آئے ہیں, وہ بھی ان کا بھی رجحان میں نے دیکھا کہ لوگوں سے مل رہے ہیں, لوگوں سے بات چیت کر رہے ہیں. لیکن ایک اور کام کہ ابھی یہ الیکشن کمپینیں جو چلا رہے ہیں سارے مل کے, اس کے اندر یہ خیال کریں کہ یہ ملک بڑا غریب ہے, لوگوں کو چڑھائیں نہیں, آسانی عاجزی کے ساتھ الیکشن کی جو مہم چلائیں, نہیں یہ کہ بڑی بڑی آپ لین کروز ہیں, بڑی بڑی گاڑیاں ہیں, بڑے بڑے یہ گھمائیں اور لوگوں کو روزگار کھانے کے لیے عاجزی کے ساتھ الیکشن کریں. اللہ آپ کو کامیاب کرے, ہمارے سب کے لیے دعا ہے, لیکن اپنی پارٹیوں کو مضبوط کریں, اپنے آپ کو مضبوط نہ کریں. پنجاب پہ آ گئے تھے نا, ٹائم کا پنجاب پہ, باجوہ صاحب پنجاب میں پیپلز پارٹی, پھر ہر 5 سال بعد آپ کو پنجاب یاد آتا ہے. بلاول صاحب ابھی جا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب کیسے جیتیں گے, ہم جیتیں گے. پنجاب میں کون ہے سر, آپ کے تو وہاں آفیسز ہی نہیں ہیں. میں ساجد صاحب تو چھوڑیں, میں ریکارڈ کی درستگی کے لیے بتاؤں اچھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو تھی یہ سب سے پہلے پنجاب کی پارٹی ہے. بنیادی بھٹو صاحب نے جو پارٹی کی بنیاد رکھی تھی وہ لاہور میں ڈاکٹر مبشر حسین صاحب کے گھر میں رکھی تھی. 50 سال ہو گئے نا. دیکھیں بات بتائیں مجھے, پنجاب ہی پیپلز پارٹی, مقبول ترین صوبہ جو پیپلز پارٹی کا تھا پنجاب تھا, سندھ نہیں تھا. آج میں نے سروے کروایا پنجاب, اپر پنجاب نہیں, سراکستان میں, آج میں نے بہاولپور, لودھرا, ملتان, اس میں ایک بات کا میں اضافہ کر دوں ان کی, یہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں.
اور میں ایک بات بتاؤں کہ پیپل پارٹی کو جتنا بڑا استقبال پنجاب میں ملا وہ پورے پاکستان میں محترمہ زندگی کا جو سب سے بڑا 10 لاکھ لوگ، جو اس وقت کی نیوز نہیں ہوتی تھی BBC کا اور عام اخبار میں تھا کہ 10 لاکھ لوگ، تل دھرنے کی جگہ نہیں تھی لاہور میں، تل دھرنے کی جگہ وہ لیڈر تھی، اس میں تو کوئی شک نہیں نہیں، اب کیوں سیٹیں آپ نے شفٹ کہا ہے؟ یہ دیکھیں، ہاں یہ جب مارشالہ لگا ضیاء صاحب کا اور اس نے جو نئی سیاسی ایک جماعت مسلم لیگ نون کو، جو بعد میں نون اس کا نام دیا گیا، پہلے انہوں نے مسلم لیگ کے نام سے انہوں نے جو بھی ہمارا آتا ہے، آپ کے بلاول کے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب وہ بھی نون لیگ کے بالکل ہے، بالکل، اور وہ محترمہ کے لیے کیا کیا کہا کرتے تھے۔ نہیں، وہ ہم ماضی کو بھول چکے ہیں۔ دیکھیں ہم نے آگے بڑھنا ہے، ہم نے اس ملک کو ترقی یافتہ ملک بنانا ہے، کامیاب ملک بنانا ہے جمہوریت کی بحالی کے لیے۔ اب ہم وہ باتیں، ہم 88 والی یا 90 والی باتوں پہ اگر ہم رہیں گے تو پھر تو کہاں، پھر بلاول کیوں کہہ رہے ہیں نواز شریف صاحب کو کہ اب آپ عنقریب کہیں گے کہ مجھے کیوں بلایا؟ نہیں، ٹھیک ہے، وہ چیئرمین صاحب جو کہہ رہے ہیں، ایک بات ہے کہ میں سمجھتا ہوں بالکل یہ باجوہ صاحب صحیح کہہ رہے ہیں، نہیں چیئرمین صاحب جو بات صحیح کہہ رہے ہیں، نہیں، کم از کم ایسا ہونا چاہیے۔ ابھی میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح پیپل پارٹی میں آج آپ کو پھر پہلے بھی کہا ہے کہ اقتدار میں یہ ساتھ ہیں، چاہے وفاق ہو، سندھ ہو، سب جگہ ساتھ ہیں، لیکن یہ ایک الیکشن ماحول ہے، لیکن الیکشن ماحول میں بھی آپس میں کم سے کم ان سے لوگوں کو بڑی توقع ہے کہ یہ ادب احترام میں بات کرتے ہیں، بالکل اس ہم پنجاب میں ہم یہ تو نہیں کہہ رہے کہ الٹا سیدھا نہ کہے، پنجاب میں ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم جی پورا پنجاب جیتنے جا رہے ہیں، لیکن انشاءاللہ ہم پنجاب جا رہے ہیں اور پنجاب سے اچھا خاصا رزلٹ پاکستان پیپلز پارٹی، لوگ جوک در جوک نون لیگ کو، تحریک انصاف کو چھوڑ کر پاکستان پیپلز پارٹی میں شامل ہو رہے، اور عام لوگوں کے ساتھ ساتھ جو MNA MP ہے وہ شامل ہو رہے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ پنجاب ایک بار پھر جاگ چکا ہے، پنجاب جاگ چکا ہے، اور انشاءاللہ یہ جو ہمارے 8 فروری کا الیکشن ہوگا آپ دیکھیں گے، مصطفیٰ نواز کھوکھر چلے گئے، لطیف کوسہ چلے گئے، دیکھیں اور کتنے لوگ جانے والے کو روکا نہیں تو جا بھی تو رہے، جانے والوں کو روکا نہیں جا سکتا۔ لطیف کوسہ نے کہا میں ہوں پیپلز پارٹی میں، میں ہوں۔ سیاسی ورکر جو ہوتا ہے وہ سرکاری ملازم نہیں ہوتا ہے، اسے جو سوٹ کرتا ہے وہ جائے، اگر دو گئے ہیں کھوکھر صاحب اور جیسے منجھے ہوئے سیاستدان، قانون دان، آپ کی پالیسی سے نالاں ہو کے کیوں گئے؟ نہیں، ہماری پالیسی سے نالا نہیں ہوئے، انہیں MPA بننا تھا، ان کے بیٹے نے MPA بننا تھا، انہوں نے خود MNA بننا تھا، تو وہ اپنے انٹرسٹ میں گئے ہیں۔ وہ ایسا نہیں ہے کہ پیپلز پارٹی کے خلاف اگر کوئی ایک اسٹیٹمنٹ ان کی دکھا دیں، سینٹ میں قرارداد آئی، سینٹ میں قرارداد کچھ دن پہلے آئی کہ یہ الیکشن ملتوی کیے جائیں، وار اینڈ ٹیرر کے ایشوز ہیں، پیرا منتنگی بیٹھے ہوئے تھے سینیٹر، میں مذمت کرتا ہوں اس قرارداد کی، پاکستان خاموش کیوں رہے پھر؟ نہیں، دیکھیں ہمارے تو اس میں تھے ہی نہیں سینیٹر، پیرا منتنگی تھے نا سر، وہ خاموش تھے تو اس پر بالکل ان پر پارٹی ان کو نوٹس دیا ہے، ان سے ایکشن ہوگا اور ہونا بھی چاہیے۔ وہ کیوں خاموش تھے؟ انہیں کس نے کہا ہے؟ اور میں نے تو کل ایک چینل پر یہ گزارش کی ہے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب سے کہ سپریم کورٹ کو از خود نوٹس لے کر کے ان 12 ارکان قومی اسمبلی کو بلانا چاہیے سپریم کورٹ میں، اور ان سے اس کی انویسٹیگیشن کرنی چاہیے، اس پہ ایک JIT بنائے، سپریم کورٹ کے حکم پہ بننی چاہیے، جو تحقیقات کرے ایسی کون سی قوت ہے جو الیکشنوں کو ملتوی کروانا چاہتی ہے۔ یہ پوائنٹ اپنا بھائی صاحب، میں چاہوں گا آپ لاسٹ میں آپ اس پہ پنجاب کی سیاست اور یہ جو قرارداد لائی گئی اس پہ ملک میں پھر بحث چڑھ گئی۔ دیکھیں میں سمجھتا ہوں قراردادیں آتی رہتی ہیں، ان سے کوئی فرق نہیں پڑتا، ظاہری بات ہے کہ چند لوگ تھے ان کی قرارداد تھی، لیکن میں ایک سمجھتا ہوں ایک بات جو اس پہ اگر ہمارے ملک میں کوئی خطرات موجود ہیں یا کچھ ہیں تو جتنی بھی ایجنسیز ہیں، سیکورٹی فورسز ہیں یا بڑے پولیٹیشین ہیں، ایک CSC کی ایسی میٹنگ ہونی چاہیے جس میں ہر پارٹی کا سربراہ ہو، اور میں سمجھتا ہوں اس میں سپریم کورٹ کے بھی لوگ ہونے چاہیے جو ہے نا، تاکہ وہ اپنی رپورٹ پیش کریں کہ اگر ہمارے ملک کو واقعی کہیں کوئی پرابلم آتی ہے یا ملک سے آگے تو کوئی چیز نہیں ہے نا۔ سپریم کورٹ نے حکم جاری کر دیا ہے سردار صاحب 8 فروری کے، اب اس کے بعد وہ کون سی، اب تو اس کے خلاف سازشوں کے خلاف بننی چاہیے کمیٹی۔ باجوہ صاحب دیکھیں، باجوہ صاحب بات یہ ہے، میں اور آپ شہر کے اندر سیاست کرتے ہیں، اداروں کو کیا دشواریاں ہیں وہ ان کو پتہ ہے، ہمیں، مجھے اور آپ کو نہیں پتہ۔ اگر وہ بریف کر جاتے ہیں تمام سیاست، میں اس میں بشمول PTI بھی کہتا ہوں، ان کے لوگ بھی بیٹھے ایک جگہ پہ، سارے سیاست ہیں، پیپل پارٹی سے بیٹھے، نون سے بیٹھے، تمام پارٹیاں جتنی بھی پارٹیاں چھوٹی بڑی، بھائی وہ ان کو بریفنگ دیں۔ اگر ہمیں لگتا ہے کہ ٹائم نہیں رہا، آپ نے ٹائم رہا، دیکھیں الیکشن کمیشن ہو جاتا ہے، ہزاروں لوگوں نے کاغذات نامزدگی داخل کر دی ہے، ملک میں الیکشن کا ماحول بن گیا ہے۔ ایک بات باجوہ صاحب یاد رکھیں، محترمہ بے نظیر بھٹو کو ہم نے کھویا نا، اتنا بڑا انسیڈنٹ ہوا ہے نا،
اب اس ملک کو اور کوئی انسیڈنٹ متعامل نہیں ہے یہ نہیں ملک. ہو سکتا. اچھا مجھے پتا ہے بشیر محمد صاحب کو ایپسیٹ کریں گے سندھ میں؟ میرے خیال میں بشیر محمد صاحب دیکھیں نون لیگ کی تو میں ایک بات آپ کو بتا دوں, کاش کہ نون لیگ کی کوئی قیادت سندھ میں کام کرنے والی ہوتی تو شاید وہ چھوڑے نا وہ میں کیا بولوں. جگہ جا رہے ہیں شمولیتیں کروا رہے ہیں. شمولیتیں دیکھیں سر, جتنی مسلم لیگ نون سندھ میں ہے نا اتنا بڑا ان کے پاس لیڈر ہے. اتنی ایک بات یاد رکھیں, کوئی بڑے نام سے پارٹیاں آگے نہیں چلتی. اچھا آپ اگر سمجھے کہ کسی بڑے بڑے لوگوں کو لے آئیں, ان سے جو ایک عام آدمی اور عام ورکر کام کرے گا وہ بڑا آدمی نہیں کر سکتا. اتنی سی بات بتاؤں گا. یہ بات اس لیے پیپلز پارٹی کو میں اس لیے اپریشیٹ بھی کرتا ہوں اور مبارکباد بھی تک, انہوں نے ہمیشہ جھیالے چنے, وہاں سے لوگ اوپر گئے, فوراً نہیں آئے, اس سے فائدہ ہوا. اگر آپ ڈائریکٹ جو ہے نا دیکھیں, میرے باجوہ صاحب آج ٹی وی پہ بیٹھے میرے ساتھ بڑے وقت سے چل رہے ہیں, پیپل پارٹی کے لیے ایفرٹ کر رہے ہیں, کام کر رہے ہیں, اور مجھے امید ہے کہ ایک دن یہ آگے آئیں گے. اگر فوراً ان کو کاٹ کے دوسرا لائے تو میرٹ کا بھی قتل ہوتا ہے, میرٹ کا بھی, اور یہ زیادتی ہوتی ہے. اگر آپ کوئی ایک آدمی, میں سمجھتا ہوں جس طرح فوج سے آدمی ریٹائر ہو گیا, آپ اس کو پکڑ کے لے بھائی اس کو کیا پتا سیاست کے بارے میں ابھی, یا کوئی ایس ایس پی ریٹائر ہو گیا, یا کوئی جو ہے نا مثلا ایف آئی اے کا ریٹائر ہو گیا, تو یہ پتہ نہیں مائنڈ کیا ہے, مجھے سمجھ نہیں آتی. جمہوریت پھر ڈھونڈتے ہیں یہ خود, اور جمہوریت میں لوگ لا کے وہ بیٹھاتے ہیں جو ڈنڈے سے ہانکنے والے لوگ ہوتے ہیں, یہی کرنا ہے تم نے, بس وہ جمہوریت نہیں ہوتی. جمہوریت میں اگر ایک بات سچ کہہ کے جاؤں, جمہوریت کا کھلاڑی آصف زرداری ہے. جمہوریت کا کھلاڑی آصف زرداری, ٹھیک ہے. پیر صاحب پگارا صاحب بڑی ہستی ہیں سندھ کی. پھر سر بشیر میمن اترے ہیں جو کہ نون لیگ کی پوری فل سپورٹ کے ساتھ اترے ہیں. وفاق نے ان کو کہا یہ ہمارا خاص آدمی ہے, اور پھر سندھ کی صدارت بھی ان کو دے دی. اب پورے جو یہ اکبر گجر سے لے کر دیگر سب ان کے پیچھے لگ پڑے. پھر یہ قافلہ گیا ایم کیو ایم کے پاس, انہوں نے اس کو گود میں لیا, اور بھی پارٹیوں کو یہ تحویل میں لے رہا ہے. پھر طاقتور قوتیں بھی اس ملک میں ہیں, خطرہ نہیں ہے؟ سب کے ساتھ ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی کو کوئی خطرہ نہیں ہے. میں مسلم لیگ نون کے جو شعر ہیں سندھ میں, میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ اتنے ہی پیپلز پارٹی سے اختلافات کرنا جتنی اپنی آپ کی پارٹی سندھ میں نبھا سکے. ایسا نہ ہو کہ وہ آپ کو یہاں چھوڑ جائے اور آپ پھر یہاں, اور ہم آپ کو چکی میں پیس دیں. نہیں, پاکستان پیپلز پارٹی واحد جماعت ہے, ہمارے انتقام کی سیاست ہونی چاہیے. یہ پاکستان پیپلز پارٹی پہ کوئی الزام نہیں لگا. انتقام کی سیاست ہونی نہیں چاہیے, کیونکہ ہم نے ملک کا حال دیکھ لیا. دیکھیں حلیم عادل شیخ کو ہم نے جیل میں بھی پٹتے دیکھا. ہم نے نہیں کیا, حلیم عادل شیخ کو ہم نے نہیں کیا. سر وہ کہتا تھا میں بولتا ہوں اسی لیے یہ ہوتا ہے میرے ساتھ. ایک چیز تھوڑی سی میں آپ کو, پچھلے 3 سال ہم نے جو دیکھا ہے نا ملک میں سیاسی زیادتیوں, وہ نہیں ہونی چاہیے. جمہوریت میں یہ چیزیں نہیں ہیں. نہیں, ہم پیپلز پارٹی میں سمجھتا ہوں اگر کوئی ہے نہیں ہے پیپل پارٹی میں اب نہیں ہے. ایک لیڈر آف اپوزیشن تھے پی ٹی آئی کے جن کا نام حلیم عادل تھا. پی ٹی آئی کے جو عمران خان ہے اس کا حال دیکھو آپ. حلیم عادل شیخ کی بات کر رہے ہو, وہ نہ 3 میں نہ 13 میں. میں تو عمران خان سے جا کے اس سے پوچھو کہ اس نے وہ کہہ رہے ہیں میرے فارم ہاؤسز گرائے, مجھے جیل میں پٹوایا, میرے اوپر دہشت گردی کے ایف آئی آر کٹوائیں. اچھا یہ ہمدردیاں بھی ہوتی ہیں, بات یہ ہے یہ لوگوں کی ہمدردیاں بھی ہوتی ہیں وصول کرنے کی کہ میرے ساتھ یہ ہو گیا, میرے ساتھ وہ ہو گیا. حلیم عادل کے ساتھ صحیح ہوا ہے. بات یہ ہے, مجھے ایک بات بتاؤ, آج حلیم عادل کے بعد تو کیا وہ یہ نہیں بتا سکتا کہ ان کے دورہ حکومت میں مریم نواز کے ساتھ کیا ہوا, فریال تارپور کے ساتھ کیا ہوا؟ ان کو یہ بات نہیں ذہن میں آتی کہ 2 خواتین کو ہم نے مریم نواز کا جب ہوٹل میں دروازہ توڑا, پولیس کے ساتھ حلیم عادل شیخ ساتھ تھا. بالکل, اور فریال تارپور کو ہاسپٹل سے اٹھایا. ایک مریض بندہ کچھ بھی ہے, جب بیمار ہوتا ہے وہ بیمار ہوتا ہے, اس کو ہاسپٹل سے اٹھا کے لے گئے. وہ کیا تو پھر کس چیز کی زیادتی کی بات کرتے ہیں ساجد بھائی؟ زیادتی جن لوگوں نے کی ہے وہ زیادتی کی چکی میں خود آ گئے. اچھا یہ چیز ہوتی ہے. اگر دیکھیں ایک یاد رکھیں, میں کبھی کبھی کوئی ایسی بات کر لیتا ہوں کہ ہم لوگ کہتے ہیں نا کہ جی وہ بڑی زیادتی ہو گئی میرے ساتھ. وہ اپنے اعمال کو دیکھیں نا, یہاں ہم کسی زیادتی کریں اگلے قدم پہ ہمارے ساتھ خود ہو جائے گی. تو وہ اپنا اعمال دیکھیں کہ میں نے اپنے کیا تھا, میرے ساتھ کیا ہوا. اپنا اعمال درست رکھیں تو اللہ کی مدد آپ کے ساتھ ہے, کچھ نہیں ہوتا. چلیں, اسی امید کے ساتھ میرا ابو شاداب عادل ساجد حسین کو اجازت دیجیے. ملاقات ہوگی نئے پروگرام کے ساتھ. اللہ حافظ.